अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है अगस्त की 27 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अफ़गानिस्तान में आज तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त और उसके बाद बाकी खबरें। काबुल एयरपोर्ट के अतराफ में धमाकों के एक दिन बाद एयरपोर्ट से इनखला की परवाज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं। इन धमाकों में 13 अमरीकी फ़ौजी एहलकार और कम अज़ कम 90 अफ़गान हलाक हो गए हैं। दाइश ग्रुप की एक इलाकाई शाख दाइश खुरासान को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि इनखला का अमरीकी मिशन जारी रहेगा और दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अमरीकी सदर ने कहा कि हम दाइश खुरासान को शिकस्त देकर रहेंगे और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों की अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने मज़म्मत की है और अपने पैगामात में अफ़गानिस्तान से महफूज इनखला के अमल को तेज़ तर बनाने पर जोर दिया है। तालिबान ने तुर्की से कहा है कि गैर मुल्की फोर्सेस के मुल्क से चले जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ाम के लिए उन्हें तुर्की की मदद दरकार होगी। और अब तफसीलात। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुमेरात को होने वाले 2 धमाकों में हलाकतों की तादाद 90 तक पहुंच गई है और जबकि 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बैरूनी दरवाजे पर 2 बम धमाकों में 13 अमरीकी फौजी हलाक और 18 जख्मी हुए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि हलाक होने वाले अफगान शहरियों में उनके 28 अफराद भी शामिल हैं। दूसरी जानिब काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद हमलों के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इनखला का अमल रोक दिया है। काबुल एयरपोर्ट के बैरूनी दरवाजे बंद हैं और शहरियों को वहां से हटा दिया गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि इनखला का अमरीकी मिशन जारी रहेगा और दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अमरीकी सदर ने कहा कि हम दाइश खुरासान को शिकस्त देकर रहेंगे और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। व्हाइट हाउस से टेलीविज़न पर खिताब करते हुए सदर ने कहा कि अगर सरजमीन पर मौजूद मिलिट्री कमांडरों ने मज़ीद फ़ौज भेजने की सिफारिश की तो हम यकीनी तौर पर उसकी इजाज़त देंगे। सदर बाइडन ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर ताज़ियत के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और आज़ादी, अमरीकी उसूलों की सरबलंदी और मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने पर अमरीकी फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर बाइडन ने कहा कि वो अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों के इनखला के फैसले पर कायम हैं और उसे 31 अगस्त तक मुकम्मल करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। सदर बाइडन ने तालिबान के बारे में कहा कि वो काबिल एतमाद नहीं रहे, लेकिन अब ये बात उनके मफाद में है कि वो अपने अल्फाज की हुर्मत का अमली मुजाहरा करें, जबकि अमरीका अपने मिशन की तकमील कर रहा है। सदर बाइडन ने कहा कि मैंने अमरीकी कमांडरों को हुक्म दिया है कि वो दाइश खुरासान की तनसीबात, असासों और क़यादत को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशनल मंसूबे तैयार करें। उनका कहना था कि हम अपने इंतखाब की जगहों पर अपने वक्त के तयन के साथ भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। जो बाइडन ने कहा कि ये बात तालिबान के मफाद में होगी कि वो दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई में साथ दें, जो दरअसल उनका भी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द जीत नहीं पाएंगे और मजीद कहा कि हम अमरीका के खिलाफ इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को नहीं भूलेंगे, न ही उसे माफ़ करेंगे, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों की अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने मज़म्मत की है। अपने पैगामात में अफ़गानिस्तान से महफूज इनखला के अमल को तेज़ तर बनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान इस हमले की भरपूर मज़म्मत करता है।
دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کو ہمدردی اور تعزیت کا پیغام دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے ایک پیغام میں کہا کہ ادارے کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کابل کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سیکریٹری جنرل نے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کو تعزیت کا پیغام دیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ بربریت سے بھرے اس دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں جس میں افغان شہریوں سمیت امریکی فوج کے اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دہشت گرد حملہ ایک رکاوٹ ضرور ہے لیکن انخلا کا عمل جاری رہے گا۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین باب مینڈس نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ کابل میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہیں جس کا نشانہ افغانستان سے انخلا کے منتظر امریکی شہری اہلکار اور خطرے میں گھرے افغان شہری تھے۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر مارک آر وارنر نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حالات کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں انٹیلیجنس اور انتظامیہ کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے اپنے ٹویٹ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے دعاؤں اور خیالات میں شامل ہیں۔ گروپ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ حملہ اس علاقے میں ہوا جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکی افواج کے پاس ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکیوں کے انخلا کے لیے ہم نے اپنا مشن جاری رکھا ہوا ہے اور داعش کی کوئی دہشت گردی اس کام کی انجام دہی میں کسی طور پر آڑے نہیں آ سکتی۔ پاکستان نے امریکہ کی افغانستان سے انخلا میں مدد کے لیے درخواست قبول کرتے ہوئے امریکی شہریوں، اس کے اتحادی ممالک اور بعض افغان شہریوں کو ٹرانزٹ سہولیات فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جس کے بعد وہاں سے نکلنے والے لوگوں کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں مختصر قیام کے لیے ضروری انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے 20 اگست کو ڈپلومیٹک نوٹ کے ذریعے وزارت خارجہ سے چکلالہ کے نور خان ایئر بیس پر مسافروں کے لیے ٹرانزٹ سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے آمادگی کے اظہار کے بعد امریکہ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ امریکی فوج کے طیارے 31 اگست تک تقریباً 3000 افراد کو پاکستان پہنچائیں گے، جن میں زیادہ تر افغان شہری ہیں اور انہیں 21 روز عارضی قیام کی اجازت ہوگی۔ ادھر دوسری جانب سول ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے آنے والی پروازیں کراچی، ملتان، پشاور اور فیصل آباد ایئرپورٹ پر اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان شہروں ہی میں مسافروں کے رہنے کا عارضی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے دوسرا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک افغانستان سے 113 فوجی اور تجارتی پروازیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ 14 اگست سے اب تک 5500 غیر ملکی شہریوں کو نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قانونی سرحدیں، گزرگاہیں کھلی رکھی گئی ہیں اور سرحد پر صورتحال بالکل نارمل ہے اور اب تک کوئی منفی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد کی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں امریکہ اور پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ ماضی میں باہمی تعلقات میں درپیش مسائل کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے امریکہ کے روزنامے واشنگٹن پوسٹ سے انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں مل کر کام کرنے میں ہی ان کے بقول پاکستان اور امریکہ کا مفاد ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن اپنے تعلقات کو قائم کریں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں قیام امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور باہمی اشتراک کے لیے خطے کے 4 ممالک تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان
اور ایران کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان ملکوں کے وزرائے خارجہ سے باہمی تعلقات کے علاوہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ طالبان نے دوحہ سمجھوتے میں امریکہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو توڑ دیا۔ انہوں نے یہ بات جمعرات کو نئی دہلی میں ہونے والے کل جماعتی اجلاس کے دوران کہی، تاہم انہوں نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ جے شنکر نے اس سے انکار کیا کہ بھارت افغانستان کے معاملے میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ ان کے مطابق بھارت کا مختلف ممالک سے رابطہ قائم ہے۔ ادھر بھارت نے کابل ایئرپورٹ پر جمعرات کو ہونے والے بم دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ طالبان نے ترکی سے کہا ہے کہ غیر ملکی فورسز کے ملک سے چلے جانے کے بعد کابل ایئرپورٹ کے انتظام کے لیے انہیں ترکی کی مدد درکار ہوگی۔ تاہم دو ترک عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ طالبان کا اصرار ہے کہ انقرہ کی فوج کو بھی 31 اگست کی آخری مدت کے بعد مکمل طور پر ملک سے جانا ہوگا۔ مسلم اکثریت کا ملک ترکی افغانستان میں نیٹو مشن کا حصہ رہا ہے اور اب بھی اس کے سینکڑوں فوجی کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ تاہم عہدیدار نے کہا کہ وہ انتہائی کم مدت کے نوٹس پر انخلا کر سکتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کے روز کہا تھا کہ گروپ انقرہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہم ترک حکومت اور ترک مسلم قوم کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ البانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح افغانستان سے انخلا کیے جانے والے افغان شہریوں کا ایک پہلا گروپ ان کے ملک پہنچ گیا ہے۔ حکومت کے ایک ترجمان نے مزید تفصیلات بتائے بغیر ان کی آمد کی تصدیق کی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں کیمیکلز تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جل کر 13 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جبکہ بعض زخمی بھی ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ فائر بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ مرنے والے تمام افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مزدور تھے جن کی عمریں 18 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 4553 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 11,40,000 افراد وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 10,22,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور یوں 25,320 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی مزید 37 لاکھ خوراکیں فراہم کر دی ہیں۔ جمعرات کو فائزر ویکسین کی خوراکوں کی کھیپ حکومت کے حوالے کی گئی۔ پاکستان میں امریکہ کے سفارت خانے کے بیان کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین کی یہ خوراکیں جولائی میں فراہم کی جانے والی ماڈرنا ویکسین کی 55 لاکھ خوراکوں کے علاوہ ہیں۔ امریکہ پاکستان کو مجموعی طور پر 92 لاکھ خوراکیں فراہم کر چکا ہے۔ امریکہ پاکستان سمیت دنیا کے 92 ممالک کے عوام کو 50 کروڑ فائزر ویکسین کی خوراکیں فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت اور 1 دسمبر کے درمیان کووڈ 19 وائرس سے تقریباً 1 لاکھ مزید اموات کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ یہ پیشن گوئی ملک میں وائرس کے حوالے سے ہونے والی اموات کے جائزے کے تناظر میں کی گئی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ ملک بھر سے بے دخلی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں بائیڈن انتظامیہ کو اس عارضی پابندی کے نفاذ سے روکا جا رہا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ہزارہا لوگ ہمارے اس بلیٹن کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنے تبصرے بھیجتے ہیں۔ اس تعاون کے لیے آپ کا شکریہ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔